अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना तय्यबा वो अर्ज़ मुक़द्दसा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया ताजदार ख़त्म नबूवत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के लिए मुंतखब फरमाया। पैगम्बर मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना वतन बनाया। वहीं पैगम्बर मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, रोज़े अतहर है। मदीना तय्यबा के फ़ज़ाइल के मुतालिक कुछ अहादीस अर्ज़ करूँ ताकि हमारे रगो रेशा में मदीना तय्यबा की मोहब्बत और अहले मदीना की मोहब्बत पेवस्ता हो जाए। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ार क़बरी वजबत लहू शफ़ाअती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल फ़रमाते हैं कि जिस शख्स ने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी सफ़ारश लाज़िम हो गई। ये दार क़ुतनी और बाज़ार की रिवायत है। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस या इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसे रिवायत किया है। एक और रिवायत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जाअनी ज़ाइरन ला युहिम्मुहु इल्ला ज़ियारती कान हक़्क़न अलैया अन अकून लहू शफ़ीअन। सुबहान अल्लाह। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी ज़ियारत के लिए मदीना तय्यबा आए और इस अहम काम के अलावा कोई और नियत न हो, फरमाते हैं मुझ पर हक़ हो गया कि मैं उसकी सफ़ारश करूं। कितनी बड़ी ये सआदत की बात है, बरकत की बात है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से इतनी बड़ी ये एक गारंटी मिल रही है। एक और रिवायत क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारनी बाद वफ़ाती फ़कअन्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी वफ़ात के बाद मेरी ज़ियारत की, यानी लाज़मी रोज़े अतहर पर आकर हाज़री दी, फरमाया वो ऐसा है गोया कि उसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की। इतनी बड़ी सआदत ये मदीना तय्यबा में हासिल होगी। इसी तरह एक और रिवायत फरमाया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारनी मुतअम्मिदन कान फ़ी जिवारी यौमल क़ियामा। फरमाते हैं जिसने इरादे के साथ आकर मेरी ज़ियारत की, क़यामत के दिन वो मेरा पड़ोसी होगा। वमन सकनल मदीना व सबर अला बलाइहा, जो मदीना आलिया में आकर उसने रिहाइश इख्तियार की, सुकूनत इख्तियार की, व सबर अला बलाइहा, और मदीना तय्यबा में कोई तकलीफ़ आई उस पर सब्र करता रहा, कुन्तु लहू शफ़ीअन व शाहिदन व शफ़ीअन यौमल क़ियामा, मैं उसके ईमान की गवाही दूँगा और फिर फरमाया मैं उसके लिए सफ़ारशी होऊंगा। इतनी बड़ी मदीना तय्यबा की फ़जीलतें हैं और इस मौजू पर भी इंशाअल्लाह अहादीस अर्ज़ करेंगे ताकि हमारे रगो रेशा में मदीना तय्यबा की मोहब्बत पेवस्ता हो जाए, वहाँ के क़ियाम की कदर करने वाले बने। हम मदीना तय्यबा के फ़ज़ाइल सुन रहे थे अहादीस की रोशनी में। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह औहा इलैया अय्या हाउलाइ सलासा नज़लत फ़हिय दारु हिजरतिक अलमदीनत अविल बहरैन औ के नसरीन रवाहु तिरमिज़ी। फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन ने बज़रिए वही मुझे मुत्तला फरमाया कि आप इन तीनों शहरों में से मदीना तय्यबा, बहरैन और के नसरीन में से, यानी यमन का एक शहर है, फरमाते हैं जिस शहर में भी आप चाहें तो वहीं हिजरत करके जाएं, वही आपका ओढ़ना और बिछोना, वही आपका दार हिजरा होगा। इतना बड़ा अज़ीम और बरकत वाला शहर है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फरमाते हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तय्यबा का कोई फल ताज़ा उतरता था, सीज़न का पहला फल आता,
اذا رأوا اول السفر جاؤوا بی اول الثمرہ جاؤوا به الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا اخذه آقا علیہ السلام اس کو لیتے، پھر دعائیں کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، مولا کریم ہمارے پھلوں میں برکتیں نازل فرما، وبارک لنا فی مدینتنا، ہمارے شہروں میں برکتیں نازل فرما، وبارک لنا فی ساعنا، وبارک لنا فی مدنا، سا اور مد اس دور کے ناپے تھے، اس کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ پھر فرمایا اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، ابراہیم علیہ السلام آپ کے بندے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے نبی ہیں۔ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ إِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے مکۃ المکرمہ کی اور اہل مکہ کے خیر و برکت کی دعائیں کی۔ ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکہ، میں تو مدینہ طیبہ والوں کے لیے، مدینہ طیبہ کے لیے آپ سے دعائیں کرتا ہوں۔ وہ تمام چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ اور مکۃ المکرمہ کے لیے کی، وہ مدینہ عالیہ کے حق میں اور مدینہ عالیہ والوں کے حق میں قبول فرما، وہ مثلی ما، اور اسی طرح اور بھی مزید دعائیں قبول فرما۔ تو ہر وقت قیام کے دوران ہماری نظر اس بات پر رہے کہیں ہم سے اس مقدس شہر میں رہتے ہوئے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ، پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک خواب، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں رأیت امرأۃ سودا ثائر الراس، میں نے ایک کالی عورت کو دیکھا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، خرجت من المدینہ، وہ مدینہ عالیہ سے نکلی ہے، نزلت مہیا فتأولتها، پس اس خواب کی تعویل یہ کی ہے کہ ان وباء المدینۃ نقل الی الجؤفہ، یعنی مدینہ عالیہ کی جتنی وبائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جوفہ کی طرف منتقل کر دی۔ اس طرح مدینہ عالیہ کے پہاڑ، عیر اور سور کا بھی تذکرہ حدیثوں میں ہے۔ اسی طرح فرمایا، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، پہاڑ احد پہاڑ جب سامنے آیا، آقا علیہ السلام کی نظر پڑی غزوہ تبوک سے واپسی پر، تو فرما رہے تھے مولا کریم هذا جبل يحبنا ونحبه، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ملحوظ رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ کے اپنے قیام کو قیمتی بنائیں گے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدینہ طیبہ پہنچ جائے تو ذہن یہ رکھے کہ یہ وہ عظیم شہر ہے جس کو آقا علیہ السلام نے اپنی ہجرت کے لیے منتخب فرمایا۔ داخل ہو جائے تو درود شریف پڑھتے ہوئے یہ دعا بھی کرے، اللہم ھذا حرم نبیک فاجعل لی وقایۃ من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب، مولا کریم یہ آپ کے نبی کا حرم آ گیا، اب اس میں میرا جو داخلہ ہے اس کو میرے آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا، عذاب سے بچنے کا اور برے حساب سے بچنے کا سبب بنا۔ اور پھر اس کے بعد تمام ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ہم نے گزشتہ کلاسوں میں احادیث میں سنا، مدینہ طیبہ میں قیام کرے، مسجد نبوی میں جانے سے پہلے، روزہ اطہر پر حاضری دینے سے پہلے غسل کرے، عمدہ کپڑے پہنے، بلکہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس طرح تیاری کرے جیسے ہم عیدین میں یا جمعے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ چونکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ وفد عبد القیس جب آقا علیہ السلام کے پاس آیا تھا تو بہت سے لوگ تو پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کے شوق سے اونٹوں سے کود پڑے، لیکن ان کے جو سردار تھے منذر بن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اشج عبد قیس بھی کہتے ہیں،
اس نے ماشاءاللہ پہلے تو سارے اونٹوں کو باندھا، ساتھیوں کو جتنا ساتھیوں کا سامان تھا اس کو جمع کیا، احتیاط سے رکھا، پھر غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ وہ مسجد نبوی میں آئے اور 2 رکعت اس نے تحیت المسجد پڑھی، دعا کی۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آیا۔ تو ہمارے ہاں بھی ذہن یہی رہے کہ ہم اس ترتیب پر چلے، چونکہ پیغمبر علیہ السلام اس کی ان خوبیوں سے بڑے خوش ہوئے تھے۔ فرمایا فیک خصلتین یحب اللہ و رسول، آپ کے اندر 2 ایسی خصلتیں جن کو اللہ اور اللہ کا رسول پسند کرتے ہیں۔ تو لہذا اس ترتیب سے ماشاءاللہ مسجد نبوی میں داخل ہو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہو سکے تو یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا بہت صدقہ کر لے، اور اس کے بعد خوب رب العالمین سے معافی مانگے، آوازاری کرے، چونکہ سورہ نساء میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اپنے گناہوں کی، جنہوں نے زیادتیاں کی، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگی، پھر پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر آقا علیہ السلام سے سفارش کی، درخواست کی اور استغفار کی درخواست کی، تو وہی چیز ملحوظ رکھتے ہوئے خوب آوازاری کرے، توبہ کرے، لیکن آواز پست رکھے۔ قرآن مجید کی وہ آیا بالخصوص سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ماشاءاللہ اب روزہ اطہر کی طرف چلنا شروع کرے۔ روزہ اطہر کی طرف چلتے ہوئے باادب ہو کر، نظریں جھکا کر، پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، درود ابراہیم پڑھتے ہوئے روزہ اطہر کی طرف بڑھتا رہے۔ جب مواجہ شریف کے سامنے آئے تو باادب ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، بہرحال قریب بھی نہ جائے اور زیادہ جھکے بھی نہیں، باادب ہو کر درود شریف پڑھے اور یہ ذہن رکھے کہ میں اس عظیم ہستی پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواجہ شریف سامنے ہی ہے، السلام علیک یا امیر المومنین، اختصار کے ساتھ، چونکہ وہاں رش ہوتا ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف السلام علیک یا امیر المومنین، یا اگر وقت ہے تو لمبا چوڑا بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلا جائے، پھر شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان اس کے بعد جب ماشاءاللہ درود السلام سے اور روزہ اطہر پر حاضری سے فارغ ہو گیا، اب باہر نکل کر قبلے کی طرف رخ ہو کر یہ دعائیں بھی کرے، اگر وہیں پر ہی موقع مل رہا ہے تو یہ الفاظ عرض کر دے، یا رسول اللہ اسألک الشفاعہ واتوسل بک الی اللہ فی ان اموت مسلما علی ملتک و سنتک، اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں، آپ کے وسیلے سے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری موت آپ کے دین اور آپ کی سنت پر آئے۔ اس ترتیب کے ساتھ وہ جب بھی ہو سکے تو روزہ اطہر پر سلام پڑھتا رہے، اور اسی طرح جنت بقیع کے عظیم قبرستان میں جہاں کئی ہزار حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آرام فرما رہے ہیں، بالخصوص پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن کے لیے قرآن مجید میں ہے ازواجہ امہاتکم، پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں، تو ان پر بھی السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین یہ پڑھتے ہوئے داخل ہو، پھر سورہ یاسین، اور اسی طرح معوذتین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، سورہ اخلاص، یعنی یہ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ قرآن مجید پڑھتا رہے، رفع درجات، ان کے رفع درجات کے لیے دعائیں بھی کرتا رہے۔ پھر انشاءاللہ شہدائے احد پر بھی حاضری دے، احد پہاڑ، اللہم فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح شہدائے احد میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، ان سب کے رفع درجات کے لیے دعائیں کرے۔ اور اسی طرح مسجد قباء، جہاں پر فرمایا ہفتے والے دن مسجد نبوی میں انسان فجر پڑھے، پھر جنت بقیع پر حاضری دے، پھر جا کر 2 رکعت مسجد قباء میں پڑھے، انشاءاللہ ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح مسجد قبلتین، وہاں کی یادگار زیارات سے مقصود اتباع سنت کی دعائیں اور دین پر مر مٹنے کا جذبہ، یہ دعائیں کرتا رہے۔ اور مدینہ عالیہ کے قیام کے دوران وہاں کے مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قیام کرے، بالخصوص مسجد نبوی کی نمازیں۔ یہ تو روایت ہے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ فیما سوا، یعنی میری مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی بیتی بصلاۃ، طویل حدیث ہے، چلتے اس میں الی ان قال صلاۃہ فی المسجد الاقصی، پھر آگے صلاۃ فی مسجدی، یعنی مسجد نبوی کے لیے ب50,000 صلاۃ، 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر مسجد حرام کے لیے صلاۃ فی المسجد الحرام ب100,000 صلاۃ۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں کا قیام، اور پھر کوشش یہ کرے، ایک اور روایت ہے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، لا یفوت صلاۃ، ترتیب یہ ہے کہ ایک درمیان میں کوئی نماز اس سے قضا نہ ہو، ترتیب کے ساتھ، کتبت لہ براءۃ من النار ونجات من العذاب وبریء من النفاق، اس کے لیے جہنم سے آزادی اور عذاب سے نجات اور نفاق سے بری ہونا، یہ ساری سعادتیں پھر ممکن زندگی میں وہاں کا قیام، وہاں جانا نصیب ہو یا نہ ہو، تو ان ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسان وہاں کا قیام کرے۔ دعا کرے اللہ رب العالمین 100% اتباع سنت کا خیال رکھتے ہوئے وہاں کا قیام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔